अब आइए हम बदल को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये अब तफसील और पूरी बदल की कई अकसाम है, मोटे तौर पे 3 मैं आपको बता देता हूँ। एक है मसलन अल बदल, लफ्ज जो है ये 3 तरह का होता है। एक आता है बदलुल कुल, बदलुल कुल। यहाँ कौन करता है? तो बदलुल कुल का मतलब होता है कि आप जो मुबदल मिन्हु है, अभी बताया मैंने आपको, मुबदल मिन्हु के कुल का बदल आ जाए, उसके पूरे का पूरा। मिसाल के तौर पे हम कहेंगे, मसलन यूं कहेंगे, रअयतु अत्तालिबा, मैंने तालिब इल्म को देखा। अब अगर ये अल लगाने के बाद भी कंफ्यूजन रहा तालिब इल्म के सुनने वाले के जहन में, तो हम बदल ले आते हैं। रअयतु तालिबा हामिदन, मैंने किसको देखा? तालिब इल्म को। किस तालिब इल्म को? रअयतु तालिबा हामिदन। समझ में आया? रअयतु तालिबा, मैंने तालिब इल्म को देखा। किस तालिब इल्म को? हामिद को, जिसका नाम हामिद है। तो मैंने ये यहाँ तक जुमला कंप्लीट है, जुमला कंप्लीट है। रअयतु तालिब, मैंने तालिब इल्म को देखा। लेकिन सामिया के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम बदल ले आते हैं। ठीक है, सामिया के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जब हम बदल को ले आते हैं, तो ये बदल 3 तरह का होता है। एक होता है बदलुल कुल। बदलुल कुल का मतलब क्या है कि वो बदल जो आया वो अपने मुबदल मिन्हु के कुल का पूरे का पूरा बदल होता है। अब तालिब इल्म कौन है? हामिद है, तो कुल का बदल है, जुज का। दूसरा होता है बदलुल बास, बदलुल अलबास। बदलुल बास होता है कि ये कुल पर दलालत नहीं करता, बल्कि जुज पर दलालत करता है। समझ में आया क्या? जुज पर दलालत करता है। मिसाल के तौर पे यूं कहेंगे, अकलतु अर्रगीफा, रगीफ क्या हुआ? रोटी खाई मैंने। आगे कहेंगे आप निस्फाहु, निस्फा, मैंने रोटी खाई। कितनी खाई? उसका आधा खाया। तो ये निस्फाहु जो है, अकलतुर रगीफा मंसूब, निस्फा मंसूब, इसके ताबिया है, इसलिए एराब एक जैसा होगा। अकलतुर रगीफा निस्फाहु, कभी कहेंगे बाज़ाहु भी। ठीक है, सुलुसाहु, निस्फाहु, सुलुसाहु। कुरान पाक में भी इसकी मिसाल है सूरह मुज़म्मिल में, कुमिल लैला इल्ला कलीलन। अब आगे बदल आया निस्फहु, अब इनकुस मिन्हु कलीलन औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला। समझ में? तो ये इसे क्या कहते हैं? बदल बास। ये रदीफ जो है, ये मफूल हमारा है, मुबदल मिन्हु है। लेकिन ये जो इसका बदल आप ले आए, वो पूरे के पूरे पर दलालत नहीं करता, बल्कि उसके जुज पर दलालत करता है। ठीक है, तो तीसरा आता है इश्तिमाल, बदलुल इश्तिमाल। इश्तिमाल शुमूल से बना है। शुमूल माने वो जुज ना हो, बल्कि उसमें कोई सिफत ऐसी है, किसी चीज की कोई सिफत ले लें हम और उसको बयान करें, किसी चीज की। यानी मुबदल मिन्हु के लिए, मुबदल मिन्हु में जो कोई सिफत या खुसूसियत है वो बयान करें। मिसाल के तौर पे हम यूं कहेंगे, आजबनी, आजबनी मुझे, मुझे अच्छा लगा, मुझे आजबनी अत्तालिबु, आजबनी अत्तालिबु,
مجھے طالب علم نے خوش کیا یا مجھے طالب علم اچھا لگا. اعجبنی الطالب, سمجھ میں, اعجبنی الطالب, مجھے طالب علم اچھا لگا. ٹھیک ہے, آج مجھے طالب علم نے خوش کیا. اس کے کس چیز نے خوش کیا؟ جو اس میں کوئی صفت ہو, مثلا ادبہ, مجھے طالب علم کے ادبہ, اس کے ادب نے مجھے خوش کیا. یا آپ کہیں گے نطقہ, طالب علم کے بول چال نے مجھے خوش کیا. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آئی؟ یا اعجبنی الطالب صوتہ, اس کی آواز مجھے اچھی لگی. اعجبنی الطالب ادبہ, طالب پر کیا اعراب ہے؟ رفع. نطقہ, صوتہ. یا اگر اسی جملے کو آپ دوسری طرح سے کہیں گے, اوجبت, میں مجھے اچھا لگا. اوجبت, مجھے اچھا لگا. اوجبت بالطالب. اب طالب کا اعراب کیا رہے گا؟ جر رہے گا. اب انہی لفظ کو جب آپ لائیں گے, آج اوجبت بالطالب ادبی, ادھر نطقی, ادھر صوتی. یہ ادب, نطق, صوت جو ہے یہ اس طالب علم کا اس کے اندر صفت شامل ہے. اس کو ہم جز نہیں کہیں گے, اس کو ہم پارٹ نہیں کہیں گے, بلکہ یہ اس کے اندر خصوصیت موجود ہے, اس کے اندر شامل ہے, اس کے اندر جو اس کے اندر چیزیں ہیں اس میں شامل ہے یہ. اس لیے اس کو اشتمال یا شامل بدل اشتمال کہتے ہیں. اور بھی اس کی چھوٹی چھوٹی قسمیں ہیں, اور ہر ایک کی آگے چھوٹی چھوٹی قسمیں ہیں جس کو آپ گرامر میں پڑھیں گے. اب سمجھ میں آیا آپ کو بدل کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ایک اسم ہوتا ہے جو اپنے ماقبل کے اسم کے کنفیوژن کو دور کرتا ہے. سامع کے ذہن میں کبھی کنفیوژن رہتا ہے, اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے, اس کی وضاحت کے لیے یا اس کی خوبی بیان کرنے کے لیے آتا ہے. تو یہ بدل جو ہے یہ مبدل منہ کے مطابق آتا ہے. کس میں؟ اعراب میں. سمجھ میں آیا؟ یہ اعراب میں اس کے مطابق آتا ہے. اب اگر آپ کو یہ یاد رہا, اس کو آپ شارٹ لے لیجئے اگر لینا چاہتے ہیں. اب آئیے ہم اپنی آیت پر آتے ہیں. یہ آپ کو یہاں سے سمجھ میں آئے گا کہ گرامر پڑھنا کتنا ضروری ہے آپ کو قرآن سمجھنے کے لیے. تو وہاں والی کلاس جو ہے وہ آپ کی اہم ہوگی. آگے کے میں اساتذہ سے پوچھوں گا کہ نحو میں آپ کہاں پہنچے, اسی حساب سے میں زیادہ وضاحت سے ادھر پوچھوں گا آپ کو. اس لیے آپ گرامر پر زبردست توجہ دے دیجیے. آئیے آج ہم ہمارا درس آج کا ہے الحمد للہ رب العالمین. عالمین اصل میں اس طرح سے ہے, عین کے بعد الف ہے, لیکن یہ پرانی رسم الخط ہے, رب العالمین. اب دیکھیے یہ الحمد, کل میں نے بتایا تھا آپ کو کون سی ال ہے, یہ تو آپ کو یاد ہے, استغراقی. استغراقی کیا ہوتا ہے؟ کمپلیٹ, انٹائرلی, جو انٹائر کسی چیز کے انٹائر ہونے پہ دلالت کرتا ہے, کمپلیٹلی. تو جس کو ہم اردو میں تمام سب کے لفظ سے ترجمہ کرتے ہیں. الحمد تعریفیں, للہ یہ نام کیا ہے؟ الجار, بولیے, اور یہ اللہ المجرور. المجرور اور دونوں مل کر کے کیا بن گئے؟ شبہ جملہ. شبہ جملہ, اور یہ شبہ جملہ کیا بن گیا؟ الخبر. اس کا مبتدا کہاں ہے؟ الحمد, اس کا مبتدا ہے المبتدا. مبتدا خبر مل کر کے جملہ مفیدہ ہو گیا. لیکن اس کے اندر جو دوسری چیزیں, اس میں ایک دوسرا ورژن بھی ہے, وہ بعد میں بتاؤں گا آپ کو. اب یہاں للہ میں لام الجارہ داخل ہو گئی ہے کس پر؟ اللہ پر. تو اللہ مجرور ہو گیا. اب یہ اللہ جو ہے کون اللہ؟ اب سامع کے
توجہ کو مبذول کرنے کے لیے کہ یہ وہی اللہ ہے جو رب بھی ہے، اس لیے لفظ رب بدل بن کر آ گیا اس میں. رب یہ ہے رب المضاف ہے، المضاف، اور العالمین کیا ہے؟ مضاف الیہ. مضاف اور مضاف الیہ مل کر کے دونوں کیا ہو گئے؟ بدل ہو گئے، البدل. اور اس کا مبدل منہ اللہ. کون اللہ؟ جو پالنے والا ہے، رب العالمین، جو رب العالمین عالموں کو پالنے والا ہے. تو یہاں للہ آپ کا مجرور ہے، رب بھی مجرور ہوگا. اصل میں تھا رب العالمین، عالمین مجرور ہے، یہاں سے مجرور ہے نا، عالمین سے عالمین ہو گیا، پھر مجرور ہو گیا، لیکن یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. اور رب کیوں مجرور ہے؟ رب کا اللہ کا بدل ہونے کی وجہ سے. اللہ کیوں مجرور ہے؟ لام الجارہ کی وجہ سے. للہ، پھر کہا ہم نے رب العالمین. اب اس میں اور بھی بدل ہے. الرحمن، یہ تیسرا بدل ہے. الرحیم چوتھا بدل ہے. یہ دونوں بھی بدل ہے. دوسرا بدل نمبر 1، اس کو بدل نمبر 2، اس کو بدل نمبر 3 کہہ دیجیے. تو یہ سارے البدل 8، البدل 2، البدل 3. گویا 3-4 بدل بھی ہو سکتے ہیں، کبھی 5 بھی ہو سکتے ہیں. تو الحمدللہ رب الرحمن الرحیم. ایک اور بدل آگے، اور وہ ہے مالک. ایسے پرانی رسم الخط تو ہونا چاہیے عربی میں مالک ایسے، لیکن ہم قرآن پاک کے رسم الخط میں ہم مالک ایسے. مالک یوم الدین، یوم الدین، مالک یوم الدین. یہاں یوم الدین اصل میں یوم الدین تھا. یوم کیا ہے؟ مضاف. کیا ہے؟ المضاف. اور الدین کیا ہے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ. اور دونوں مضاف الیہ مل کر کے مالک کے مضاف ہو گئے. مالک مضاف، المضاف، اور یہ دونوں مل کر کے اس کے مضاف الیہ ہو گئے. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا یہ مضاف الیہ جو ہے یہ کبھی مضاف کے بھی مضاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مضاف الیہ دونوں مل کر کے مضاف اور مضاف الیہ یہ ہو گیا تیسرا بدل. چوتھا بدل البدل الرابع، چوتھا بدل ہو گیا. یہاں تک آپ کا پورا فقرہ کمپلیٹ ہو گیا سورۃ الفاتحہ میں. سورہ فاتحہ میں اوپر سے نیچے تک جو آئیڈیا ہے وہ آئیڈیا ہے، میں اینڈ پہ بتاؤں گا اس میں کیا آئیڈیا بتایا گیا ہے. پہلے آیتوں پر آپ نے غور کیا، الفاظ پر کیا، پھر آیتوں پر کیا، اس کے بعد جملوں پر کیا، پھر فقرہ. اب فقرہ پورا جو ہے ہمارا مالک یوم الدین پر پورا ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین کا الحمدللہ، للہ کا بدل، اللہ کا بدل رب العالمین. دوسرا بدل الرحمانی، وہ بھی مجرور ہے. پھر تیسرا الرحیم. بولیے تیسرا بدل مالکی چوتھا بدل. جو مالک جو ہے وہ آگے مضاف الیہ ہے، تو مالکی یوم الدین جو ہے وہ اس کا چوتھا بدل آ گیا. اور یہ سارے کا سارا جو ہے ایک ہی جملہ ہے. وہاں تک کدھر تک؟ آیتیں کتنی آ گئی؟ تو میں نے شروع میں بولا تھا آپ کو کبھی کبھی آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت جو ہے وہ پورے جملے پر نہیں ہوگی، صرف ایک ترکیب پر پوری ہوگی. تو یہ کنفیوژن طالب علم اپنے ذہن سے دور کرے کہ قرآن پاک کی آیت ایک جملہ ہوتا ہے. ایک جملہ نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی ترکیب ہوتا ہے، کبھی جملہ ہوتا ہے پورا. ٹھیک ہے، اور کبھی پورا فقرہ ہوتا ہے. فا، قاف، را اور تا مربوطہ فقرہ ہوتا ہے، قاف موٹی قاف. تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین. یہاں تک ہمارا ایک فقرہ کمپلیٹ ہو گیا قرآن پاک کا.
اسی لیے اس کا نام ہے ثنائیہ فقرہ، ثنائیہ، جس میں ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اس پہلے فقرے کو 3 فقرات میں سورۃ الفاتحہ پوری ہوتی ہے۔ پہلا فقرہ جو ہے وہ ثنائیہ، پہلا حصہ جو ہے وہ ثنائیہ۔ اب ترجمے پر غور کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ کیا ہے وہ؟ جو رب العالمین ہے، یعنی سارے عالموں کا رب ہے، پالنے والا ہے، مہربان ہے، رحم والا ہے، اور قیامت کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہاں کئی چیزیں ہیں جو قرآن پاک کے تعلق سے آپ کو سیکھنی ہے، لیکن اب ساری چیزیں ایک ہی آیت میں ایک ہی بار میں نہیں سکھائیں گے۔ میں صرف اس وقت نحو لے کر چل رہا ہوں، اور تھوڑا سا لغت آپ کو بتائیں گے۔ اس میں لغت پر جانے سے پہلے ایک بات اور بھی دیکھ لیجیے۔ الحمدللہ میں الحمد کیا ہے؟ اور خبر شبہ جملہ للہ، اس کی خبر، پھر خبر کے بدل ادھر آئے ہیں یہ سارے، کلیئر؟ لیکن اس میں ایک ورجن یہ بھی ہے، کہیں آپ پڑھیں گے مطالعہ میں تو آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہ تو بتایا نہیں، کیونکہ میں آپ کو وہی جو معروف چیز ہے وہی بتاؤں گا۔ جو بہت کم لوگوں نے کہا ہے، بہت قلیل لوگوں نے کہا ہے، اس سے میں سکپ کروں گا۔ یہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اصل میں ہے الحمد ثابت للہ، ثابت للہ۔ تو ایسے لوگ جو ہیں یہ کبھی بھی شبہ جملہ کو خبر نہیں مانتے ہیں، وہ خبر الگ مانتے ہیں، شبہ جملہ جو ہے، شبہ جملہ جو ہے نا، نہیں، اس کو متعلق جملہ مانتے ہیں۔ جہاں بھی اس طرح کی چیز ہو، شبہ جملہ جب خبر بن کر آ جائے تو وہاں بعض نحوی جو ہیں، کیونکہ نحو کے 2 اسکول آف تھاٹ تھے، بصرہ اور کوفہ، اور ان میں کافی اختلافات ہوتے ہیں۔ کس پر؟ نحو میں کچھ ایک چیز کہتے ہیں، کچھ دوسری چیز کہتے ہیں۔ اب یہاں کہتے ہیں کہ نہیں جی، جار مجرور سے مل کر کے کبھی خبر نہیں بنتی ہے، وہ آپ آگے پڑھو گے گرامر میں، نحو میں، اور یہ بہت اونچی چیز ہے۔ آگے جا کر اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ صرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ورجن یہاں ڈفرنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں ہی الحمد ثابت للہ، تو الحمد مبتدا ہے، ثابت خبر ہے۔ ثابت مطلب حمد جو ہے وہ طے ہے، وہ طے ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو یہ للہ شبہ جملہ ہے، متعلق جملہ ہو گیا۔ گویا الحمد ثابت پورا مبتدا اور خبر ہو کر کے للہ اس متعلق جملہ ہو گیا۔ لیکن یہ بہت زیادہ چلتا نہیں ہے، یہ محض ایک اختلاف کے طور پہ، نحوی اختلاف کے طور پہ آتا ہے، اس لیے میں نے اس کو سکپ کر دی۔ ایک اور دوسرا، عالمین کے لفظ کو آپ دیکھ لیجیے۔ عالمین، الحمدللہ رب العالمین، 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 العالمین جو عربی میں کیسے لکھتے ہیں؟ العالمین۔ یہ اس سے پہلے عالمین کیوں ہو گیا؟ یہ رب کا مضاف ہونے کی وجہ سے ہے نا، رب العالمین تھا نا، رب خود مضاف ہو گیا، یہ بدل ہونے کی وجہ سے مجرور ہو گیا، اور یہ عالمین جو ہے یہ رب کا مضاف ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ اس لیے یہ اگر اس کو رفع شکل میں لائیں گے تو کیا بنے گا؟ بولیے، العالمون ہوگا نا، اور جب العالمون میں واو نون آپ ہٹائیں گے تو کیا بنے گا؟ العالم، العالم، تو عالم کا مطلب دنیا۔ کون سی دنیا؟ یہ دنیا ہماری دنیا میں، یہ اس پوری کائنات کے اندر کئی عالم ہیں۔ انسانوں کا عالم ہے، حیوانات کا عالم ہے، جنات کا عالم ہے، چرندوں کا عالم ہے، پرندوں کا عالم ہے، درندوں کا عالم ہے، یعنی اور کیا نام ہے، اینیمل ورلڈ ہے، یا اسی طرح سے درختوں کا عالم ہے، پیڑ پودوں کا عالم ہے، حشرات الارض کا عالم ہے، کیڑے مکوڑے، حشرات العالم کا عالم۔ اس لیے اس کو جمع کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے کسی نے پوچھا تھا کتنے عالم ہیں، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ 18,000 عالم ہے، 18,000 عالم چھ کائنات من، تمو من 6,000 عالم تم یم زن برو کن پروڈکشن چھ دیوان بچہ دن،
6,000 عالم چھِ تِم یِم ٹھوٗل دِتھ دِوان چھِ اور 6,000 باقی چھِ ٹھوٗل تہِ دِوان بچہِ تہِ دِوان دۄنوٕنی منٛز چھِ تو ابھی پوری دنیا نے ان کو دریافت کیا ہی نہیں ہے تو یہ عالم جو ہے عالم سے یہاں مراد ہے دنیا نہیں ہم اردو میں عالم کہتے ہیں سچ ہر کل عالم شزانہ تو ہم دنیا مراد لیتے ہیں تو عالم سے مراد ہے جتنی بھی ذی روح چیزیں اس کائنات پر ہیں وہ سارے عالم ہیں تو رب ہے اللہ کس کا ہے سارے عالموں کا انسانوں کا جنات کا چرندوں کا پرندوں کا درندوں کا بھی ان کو بھی گوشت کھلاتا ہے اللہ سوچ نا درندہ ریچھ نہیں ہے درندہ تو ان کو بھی غذا دیتا ہے مچھلیوں کا پانی کے اندر رہنے والے وہ ایک عالم الگ ہے اور فرشتوں کا عالم فرشتے تو خیر کھاتے نہیں ہیں ہاں تم چھن کٔرمٕتۍ پٲدٕ اَمہِ ییٚمہِ روٚستُے نہ چھِ نیٚنٛدرا تِمن تہٕ نہ چھِ کینٛہہ نہ چھِ تِمن تھکاوٹھٕے گژھان زانٛہہ سُہ چھُ تٔمۍ جِنات چھِ تھکان جِنات چھِ پتہٕ ہیٚیِتھ ہٮ۪وان مےٚ چھےٚ اپٲرۍ وَتھ خراب یہِ گژھِ وٕچھُن جِن پیرس پرٛژھُن کِتھ کٔنۍ تٔمِس تنٛگ کران تِم ژوٚٹۍ ہٮ۪وان چھِ بۄچھِ لٔج دِ کینٛژھا گژھان تہٕ کھٮ۪وان تو فرشتے جو ہیں ان کو اللہ پاک نے منزہ کیا ہے وہ ان کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے نہ وہ تھکتے ہیں ہاں تو وہ الگ عالم ہے تو یہاں مراد ہے انسانوں کا عالم جنات کا عالم جو کھانے پینے کے محتاج ہیں جو زندہ رہنے کے لیے خارجی چیزوں کے محتاج ہیں خارجی چیزیں مطلب ہوا کے دھوپ کے کھانے کے محتاج ہیں ٹھیک ہے انوائرمنٹ کے محتاج ہیں تو اس میں اڑنے والے پرندے ان کا عالم ہے ٹھیک ہے زمین کے نیچے پانی میں رہنے والے جانور جو ہیں مچھلیاں مگرمچھ کچھوے وغیرہ اس میں رہتے ہیں پانی میں اور بھی ایسی مخلوق ہیں کہ جو ابھی دریافت ہی نہیں ہوئی ہے وہ کچھ سمندر سے کس طرح کوئی بھی نہیں ونچن پور زمین اس مسلو کو ابھی ساری دنیا خشکی نہیں دیکھی ہے سمندر کی بات ہی نہیں ہے جو کائنات کا سب سے بڑا ہاں حصہ کتنے حصے ہے زمین کا کتنے زمین کائنات کے کتنے حصے ہے پانی 70% ہے 70% 30% خشکی ہے تو کہاں دیکھیں گے ونہ وچھنا اس دنیا اشن ون کشیر وچمت ساری تو پانی کے اندر اتنے مخلوقات ہیں جو ابھی دریافت ہی نہیں ہوئی ہے تو اسی طرح سے کچھ عالم جو ہے وہ کرمان ہے دودان یا کہیں یہ کیڑے مکوڑوں کا عالم ہے ان کو بھی اللہ روزی پہنچاتا ہے کہ نہیں وہ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها اس کی تشریح میں مفسرین نے کئی سمجھانے والی باتیں کی ہیں اور ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کس طرح سے روزی کا انتظام کرتا ہے وہ پالن ہار کیسا ہے پھر مجھے یاد دلانا میں آپ کو ایک عرب ورلڈ کے ایک بہت بڑے مفسر قرآن جو خوش قسمتی سے سائنٹسٹ تھے ڈاکٹر تھے وہ بہت بڑے سائنٹسٹ تھے انہوں نے قرآن پاک کی لکھی تفسیر الجواہر تفسیر لکھی ہے اس کی مثال آپ کو دوں گا پہلے یہ کہ کہتے ہیں کہ ایک واقعہ ہے اب اس کو حدیث نہیں ہے یہاں ہمارے ہاں ایک وہ ریت چلی ہے عشا ثابت یہ ہسٹری تھی آپ کیا ثابت یا ایک اپوز تیسے یا ایک پوز تیسے یا ایک داستان ہے اس میں کچھ غلط بھی ہوگا کچھ ٹھیک بھی ہوگا جانچنا صرف حدیث ہے جس چیز کو ہم نبی کی طرف منسوب کریں گے اس کو ثابت کرنا غیر ثابت کرنا اس کو معیار کو عام انسان سر سیدھا عشا ثابت تو ہر چیز کو کہاں ثابت کریں گے ہر چیز نہیں ہے پھر کائنات کی سارے علم کو دستبرد کرنا پڑے گا کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان ایک واقعہ ہے کہیں دیکھا میں نے تفسیر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی نا چرندوں درندوں پر سب پر تھی ان کی حکومت تھی تو انہوں نے ایک بار اللہ سے کہا کہ آج روزی تقسیم کرنے کا ایک دن مجھے دے دیجئے تو میں ذرا آج آپ کی دعوت کرتا ہوں ساری کائنات میں
دعوت کرتا ہوں ساری کائنات کی. سارے لوگ آئے، سارے لوگ آئے. اور سب سے پہلے کہتے ہیں کہ جب دعوت کی تو ایک جن آیا. خدا صبح کیا تیار کورمت کچن کلومیٹرن پہ بنومت سہ تیار تھومت کر خدا سندس کائنات دعوت. جنن تل یہ اتس پہ تو ترمس دس اتھے کن کر تیار سورے. تم کورس ٹیسٹ یت کن وازس کران ٹیسٹ یہ مکلو امچ چیٹت لیو ام سورے. تو پھر دوبارہ دعوت کی. اب اس دعوت میں جتنا ہو سکتا تھا اتنا کر دیا. تو اللہ نے ان کا دل رکھنے کے لیے سارے کو بھیجا، سب کو ملا، سب کا پیٹ بھرا. تو اب اللہ نے ان سے پوچھا کہ ایک واقعہ ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، افسانہ مان لیجیے ہے، کسی نے گڑھا ہے. تو کہا بات سمجھانے کے لیے اللہ نے پوچھا کہ بس کھوتھا سارے تمام ووت یا غذا دس اہن تمام کہیں روت نہ باقی دس گھس پھلن کہیں پھٹراؤ. تو ایک پتھر کو توڑا گیا، اس میں سے کیڑا نکلا اس کے منہ میں، سبز ہرا پتا تھا. کہا امس تہ وات تھا چی گو میں یاد رب یہ چون کار یا کارس واتو تو رزق دینے کا کام جو ہے وہ اللہ کا ہے. وہ یعلم مستوى دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ پر ہی ان کی رزق ہے. اب انسانوں کو یہ رزق نہیں چاہیے، پیڑ پودوں کو بھی چاہیے روزی. جو آپ کو روزی دیتے ہیں پیڑ پودے، ان کو بھی روزی چاہیے. مثال کے طور پہ آپ کا پیڑ جو ہے وہ پھل نہیں دے گا اگر وہ فوٹو سینتھسس سے اپنی غذا نہیں بنائے گا، ہے یا نہیں؟ تو علامہ علی طنطاوی، علامہ علی طنطاوی ان مصر کے بہت بڑے سائنٹسٹ ڈاکٹر گزرے ہیں. انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر الجواہر، ہمارے پاس موجود ہے لائبریری میں. سائنسی تفسیر ہے قرآن پاک کی. تو اس میں ایک واقعہ وہ الحمدللہ رب العالمین میں وہ کتابیں لکھتے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو وہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ رب کا مطلب انسانوں یا حیوانوں کو ہی غذا پہنچانا نہیں ہے بلکہ پیڑ پودوں کو بھی غذا کی ضرورت ہے. تو کہتے ہیں کہ مصر میں سائنٹسٹوں نے نقلی طور پہ بارش کرا کے نقلی سارا بنایا، سب چیزیں کر دی. تو اس میں نقلی مطلب جیسے مکئی بنائی، نقلی دوسری چیزیں بنائیں. تو جب ان کو تیار کر کے سامنے لایا گیا تو اس میں وہ ٹیسٹ اور وہ مزہ نہیں تھا. تو ایک کسان نے ان کو کہا کہ نہیں، آپ نے جو یہ بنایا ہے، یہ نیا بنایا اس میں کس انجیکشنوں سے بنا ہوا تمام چیز ہے نا. کہا اس میں وہ ٹیسٹ نہیں ہے. کہا پھر خدا کی بنائے ہوئے میں ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے؟ اس نے کہا دیکھو، جب اللہ تعالیٰ مکئی کے دانے کے اوپر اپنی رحمت کی بارش کرتا ہے اور اس کو کھلاتا پلاتا ہے، تو بارش جو اوپر سے آتی ہے، اللہ پاک نے اس مکئی کے چھلے کے اوپر بالوں کا ایک داڑھی رکھی جو، اور پھر اندر سے وہ جاتے ہیں اس کے، ان میں جو لائنیں ہیں، دانوں کی لائنیں ہیں، ان کے بیچ میں سے گزرتے ہیں وہ. تو اللہ ان کے اندر بھی پانی پہنچانا چاہتا ہے. جب بارش ہوتی ہے تو وہ یہ اس کے پانی کو پکڑ کے مکئی کی چھلی کے اندر لے جاتا ہے. تو اگر تم کتنا بھی بارش نیچے سے دو گے بن تو سکوتا آپ تو پمپو سے، مگر وہی کیوں تو کرے. تو یہ وہی جانتا ہے کہ مجھے اس مکئی کی چھلی کے اندر اس کو روزی کیسے پہنچانی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے پہنچاتا ہے. تو کئی مثالیں وہاں دی گئی ہیں اللہ کے رب ہونے کا. تو الحمدللہ یہ تو تفسیر کا نقطہ تھا. ساری تعریفیں، ساری تمام تعریفیں جتنی بھی ہیں، جس طرح کی بھی ہیں، ساری تعریفیں، جس طرح کی بھی تعریفیں ہیں، سب کی سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ثابت ہیں. اور ترجمہ یوں کریں گے الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہاں، جو سارے عالموں کا رب ہے، جو سارے عالموں کا پالنہار یا پالنے والا ہے، جو مہربان ہے، رحیم ہے، اور قیامت کے دن کا مالک ہے. اور قیامت کے دن کا مالک، یوم مالک یوم الدین. دین کے کئی معنی ہیں لیکن سب نے اس کا ترجمہ نکالا ہے یوم الدین. کہتے ہیں قیامت کے دن کو، جس دن بدلہ دیا جائے گا ہر انسان کی نیکی کا یا برائی کا. تو یہاں تک سورۃ الفاتحہ کا پہلا فقرہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب میں اگر اس وقت آپ کو بتاؤں کہ اس پورے
یہ پوری پوری کون سی فکر ہے سورہ فاتحہ میں، تو ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ گیا، پہلے اس کے سارے فقرات ہم کمپلیٹ کریں گے۔ آج ہم نے اس کا پہلا فقرہ کمپلیٹ کیا۔ اللہ اسے کیا کہتے ہیں؟ ثنائیہ۔ اس میں اللہ کی تعریف ہے، اور تعریف کی وجہ سے اس کو ثنائیہ کہا گیا۔ ہاں، ثنائیہ، حمدیہ بھی کہتے ہیں اس کو، ثنائیہ بھی کہتے ہیں ان کو۔ مطلب انعام صاحب کو بول، ہاں بالکل پوچھیے۔